अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। सामीन, रूह के प्रोग्राम पर हमने बहुत सी डिस्कशन सर शुएब शाहिद साहब के साथ की और उन्होंने रूह पर बहुत से हमें साइंटिफिक रेफरेंस भी दिए और साथ ही कुरानी आयात के बारे में भी बहुत से रेफरेंस दिए। तो आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सर से मैं मुखातिब होना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये चाहूंगा कि आप हमें काइंडली ये बताइएगा कि गुड स्पिरिट क्या है एंड इविल स्पिरिट क्या है। देखिए मेरे दोस्त, इससे पहले कि मैं गुड और इविल स्पिरिट के मुतालिक आपसे बात करूंगा, मैं पिछले मसले को कंटिन्यू करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरह अल-बल्द की जो 90 आयात में से है उसमें से 1 to 11 इसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए इंसान कि आप जो इस दुनिया में आए हुए हो, आप ज़रा समझे तो सही मैंने किस मकसद के लिए आपको पैदा किया। आप जो है समझते हैं कि दौलत हमारे पास आ गई, हम सब कुछ हो गए। उन्होंने कहा नहीं, क्या मैंने आपको आंखें नहीं दी, ये जिस्म ज़बान नहीं दी, और इसके अलावा मैंने बुराई और अच्छाई का रास्ता नहीं बताया। यानी कि फ्राम हेयर यू अंडरस्टैंड कि हम रूह के मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को झंझोड़ा है। मीन सो इट इज़ अगेंस्ट a kind of fault to all human being। जो हमारे यार दोस्त अहबाब हैं उन्हें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक हमें क्या कहा है। ये 1450 साल पहले की बात है, ये आज की थ्योरी नहीं है। लिहाजा जो माहिरीन नफ्सियात हैं उन्हें देखना चाहिए कि when you have the senses and when you have the all eyes and you can see and talk and everything, then why you are making so many assumption and you are in problem। समझ आई ना? तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमें आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को सामने रखते हुए एक प्लान पीरियड के लिए रूह को इधर भेजा और उसको इस दुनिया में रखा, और डेथ के बाद फिर उसको वापस बुला देंगे कि वो दोबारा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। देयरफॉर ये जो हमारा शॉर्ट पीरियड है, इसमें हमने अपनी रूह को इस्तेमाल करना है। रूह के मैंने कई एक मानी में आपको बता चुका हूँ, मैं ज़रा आगे भी चल के बताता हूँ। तो पर्पज़ हमारा क्या था अल्लाह ताला का, कोई ये नहीं था कि फॉर ऐसे ही दुनिया बना डाल, नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने किसी मकसद के लिए आपको बनाया और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अता की। तो फिर मैंने आपको सेट गोल दिए, आपको सेंसेस दी, आपको बुक दी करेक्शन के लिए, आपको डीड्स बताया कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, फिर आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दी और ये कह दिया कि दुनिया का ये जो आपको मैंने मौका दिया है इसके अंदर जो आप करना है कर लें। इसके बाद ये है कि ये ना कहें कि हमें किसी ने क्या उसका नाम है नहीं पूछा। तो इस सूरत में आपका वो जो जिक्र था ना गुड और बैड और इविल स्पिरिट का, वो आएगा। यहाँ अब शुरू होती है बात आपकी। देखिए जो ये है ना आपका रूह, इसके कई नाम हैं। नफ्स भी कहते हैं इसको, में से कल्ब भी कहते हैं इसको, शऊर भी कहते हैं इसको, इंसान भी कहते हैं। देयर आर सो मैनी अल्फाज इसमें यूज़ किए गए। तो उसका बेसिक मोटिव जो था कि उसको रूह का जो हमारे पास जो इल्म आया उसमें ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें गुड और बैड दोनों चीज़ें आपके पास हैं। जिस वक्त मैंने आपसे जिक्र किया ना कि इंसान पैदा हुआ तो उसको शऊर दिया, इस शऊर को मद्देनज़र रखते हुए यूँ समझिए कि आप एक इंसान हैं, आपके सामने 3 रास्ते हैं। ज़रा ये स्केच भी आप देख रहे होंगे, मैंने पर्पसली ये इसलिए बनाया था कि आम लोगों को भी इससे शऊर पैदा हो। एक इंसान है आपके सामने खड़ा है, इसको शऊर है, इसके सारे पावरें हैं इसके पास ये है कि ये सीधा रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम। इसके एक राइट डायरेक्शन है जिसमें के उसके नफ्स के 3 आस्पेक्ट हैं। ये जो ब्रेन रूह जो फंक्शन करती है उसमें 3 आस्पेक्ट हैं। ये एक पावर है जो कि बैरूनी डेटा लेती है, उसको महसूस करती है, उस पर एक्ट करती है। उस एक्ट के दौरान इसके 3 उस पर पावर्स वर्क कर रही होती हैं। एक तो ये होते हैं कि वो अकल से सोचे और सीधा देखे और आराम से चला जाए। एक ये होता है कि उसके अंदर एक नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा उसने पैदा किया है।
کہ وہ اس کا جو بدی کا سیلف ہے، بدی کا سیلف کو یوں کہیں کہ اس کی جو انسٹنکٹ ہے، خواہشات نفس جو جس طریقے سے جانوروں میں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اگر یہ پیدا نہ کرتے تو پھر وہ اس کا مقابلہ کیسے کرتے. دوسرا اس کے اندر دوسرا حصہ بنایا گڈ حصہ، جس سے کہتے ضمیر، سوچنا، اچھائی برائی کی تمیز، نیکی بدی کا امتیاز کرنا، یعنی کہ گڈ اور بیڈ کا فرق پیدا کرنا. تو اب اس میں یہ ہوا. اب اس کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر تو یہ راستہ لیں گے، راستہ بڑا سیدھا سا سمپل، صراط الذین مستقیم جو ہے، اور یہ سمجھ اللہ کو پتہ تھا کہ اس پر حاوی ہوتا رہے گا یہ جو اس کا ہے نا حیوانی سیلف، اس کا جو روحانی سیلف ہے، کیونکہ اٹ از ویری انجوائبل ٹو فالو دا خواہشات کو. اور انسان پھر اس میں اتنی دور چلا جاتا ہے وہ اپنی لمٹس بھول جاتا ہے. ان لمٹس کو کنٹرول کے لیے گڈ سیلف کے ساتھ انہوں نے کہا ضمیر اس کو چیک کرتا نہیں یار یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے. تو یہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس میں یہ پوٹینشیل ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے اس کو لے کر چلتا ہے. تو اگر تو وہ یہ انسان کرے کہ اپنا صرف اپنی نفس خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اینیمل بن گیا، وہ انسان نہ رہا، کیونکہ جانور بھی تو یہ کرتے ہیں. تو اس کا جانور سیلف اس کا حاوی ہو گیا. تو پھر مدر پدر آزاد، اچھائی برائی نہیں دیکھنا، کھاؤ کماؤ. پھر وہی ہوگا کہ وہ جو ہے نا ٹیمپٹیشن حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ کہہ دیا تھا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارا پاور آ جائے گی. تو یہ جو اس کی خواہش ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو اس کو چیک کرنے نے کہا کہ اللہ میں نے کہا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں کرنا. تو اس میں پریونٹیو میئر اس میں بتائیں کہ ان چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے اور باقی سب آپ کو آزادی ہے. لیکن جب یہ آپ یہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں، رائٹس مانگ رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈیوٹیز بھی ہیں کہ میں نے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. تو دیر فور انسان کو اشرف المخلوقات جو پیدا کیا اس کی ریزننگ، اس کی ریشنلٹی کی وجہ سے کیا. یہ ہر ایک چیز میں ہے. شروع میں جب انسان پیدا ہوتے ہیں سب چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو قرآن جو ہے ہمیں ہر چیز کو اسٹڈی کرنے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی فلاسفی انسان کے متعلق کیا ہے. انسان کو بائی برتھ ایک عظیم، ایک ریشنل، جسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، اور اس میں پاور ہے، قوت ہے. تو لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر یہ احساسات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خود پاور ہوتی ہے. تو اگر تو وہ اس پاور کو یوز کرے گا تو پھر تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. یہ بت کا وہ گھوڑا ہے، اس کو لگام میں ڈالی جائے کہیں، سمجھ آئے نا جی، ورنہ سر پر دوڑ پڑے گا جدھر دوڑتا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کہا کہ دوسری ایکسٹریم پر چلے جاؤ، نہیں کہا کہ دنیا میں آئے ہو تمہیں شادی بیاہ کرو، بیوی بچے ہیں، آپ زندگی کو انجوائے کریں. اور میں بتایا میں نے دنیا ساری آپ کے لیے بنا دی ہے. سورہ ابراہیم میں بتایا تم نے کیا کیا تمہارے لیے نہیں بنایا. تو یہ ہے کہ اس کو کر کے میرا شکر ادا کرو. یعنی کہ اف یو آر پیڈ سم تھنگ اور دین یو شوڈ پے دا ڈیوٹی فار دیٹ. تو پھر آپ اپنے مالک کے آگے سر جھکائیں. اللہ میں تھینک یو کیا طریقہ کار ہے. اس نے کہا میری عبادت کرو. عبادت کے لیے یہ نہیں کہ 24 گھنٹے رہیں، نہیں کھائیں پئیں سب کچھ کریں، لیکن جو میں نے راستہ بتایا وہ کہیں گے جی ہم تو سیکس تو یہ تو وہ تو جس طرح آج کل چلا ہے سارے آپ کے جرائم وغیرہ بڑھ رہے ہیں. اس کے ریزن یہ ہے کہ میں نے ان کی چیزوں کی آپ کو اجازت دی ہے، میں نے بنایا اس لیے ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیپ رکھے ہیں کہ جب وہ میچور ہو جائے کہ اس کی پسند کی شادی کر دو، کہ اس کی سیکس کی نیڈ پوری ہو جائے. اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کرائم کرتا پھرے یا ہیرا پھیری کرتا پھرے. اسی طریقے سے کہا کہ میں نے جو دولت دی ہے ہر ایک کو دی ہے، ہر ایک اس کے حساب سے اس کو استعمال کرے. اگر زائد ہے تو وہ اپنے دوستوں سبھی کو دے. پھر یہ فرمایا کہ میں نے ہر ایک کو برابر کی نہیں دی، اس لیے میں اگر ہر ایک کو برابر کی دیتا تو اس کی رزلٹ یہ ہوتا ہے یہ ساری عمر لڑتے مگڑتے رہتے. جس طرح آج کل ہے پاور کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہاں مدر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھا کہ دوسرے کو ہم نے ختم کرنا ہے. جی نہ ساری لڑائی ہے تو نہ تو منڈا ساری کڑی لے کے گیا، انہیں ساری کنڈی ضرور لے کے آنی، ایسے نہ دی اے فلانے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول و ضوابط بتائے. تو اب آئیے، یہ تو ہو گیا گڈ اور ایول اور بیڈ لوگوں کا تعلق. اب آپ کا جو سوال ہے نا وہ دوگنا ہے. اس کا اگلا دوسرا حساب یہ کہتے ہیں جی اچھی اسپرٹ کون سی ہے، بیڈ اسپرٹ کیا ہے. وہ جی انہوں کی کہتے ہیں جن پہ آ گئے. وہ جی ایول اسپرٹ ہے جی یہ این کرتے مار دی کڑتی پھرتی ہے، یہ مارتا کڑتا پھرتا ہے.
تے گڈ اسپرٹ یہ ہے کہ جی رائے لیلا دیتا پھرتا یہ. تو اس کے دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ مینٹل پوائنٹ آف ویو سے جو آدمی بھی ایکسٹریمٹی سے اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا وہ اب نارمل کہلاتا ہے. اگر تو وہ ضرورت سے زیادہ ادھر چلا گیا اور اس کا برین اس کے قابو میں نہیں اور اس کو اندر اپنے برین میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا حاوی ہو گیا وہ حصہ جو اس کا سیکس ہے تو کہے کہ میں جن بھوت نظر آ رہے ہیں میں اس پر یہ چڑیلوں نے کر دیا. ان دا ادر اینڈ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری میں نے حدود رکھی ہے نماز روزہ یہ وہ ضرور سے زیادہ کرتا ہے 300 دفعہ ہاتھ دھو رہا ہے جو وضو نہیں پورا ہوا ساری رات سوتا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو انسان عام نارمل انسان سے وہ نبی بنانا چاہتا ہے اپنے کو. تو اس میں قرآن شریف کی میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا سورہ البقرہ کی آخری سورت سے آیت سے پہلے لکھا ہے کہ ہر ایک شخص کو جتنی میں نے کیپیسٹی دی ہے میں نے اتنا ہی اس کو پوچھنا ہے. آدمی جو آتا ہے تو وہ اپنی کیپیسٹی مرضی سے نہیں لے آتا. میں نے اللہ میاں کو نہیں کہا تھا کہ جی مجھے یہ آئی کیو دیں تو مجھے یہ سائیکالوجسٹ بنائیں دس اور دیٹ. نو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گاڑی دے دی چاہے وہ گاڑی کی سپیڈ 40 کی ہے کسی کی 60 ہے کسی کی 120 ہے. اب 40 والا یہ کہے کہ میں 80 والے کے برابر چلوں تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس قسم کا آپ کا انجن میں نے دیا ہے جس قسم کی آپ کو روح بخشی ہے جس قسم کے آپ کو پوٹینشیل بخشے ہیں میں نے اس کے حساب سے کرنا ہے. ایک جینیس آدمی سے جینیس ہونے کے تحت پوچھا جائے گا اور ایک مینٹل ریٹارڈر اس کے حساب سے پوچھا جائے گا. یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندہ اس میں نہیں کرتا. اگر ایک آدمی مینٹل اب نارمل ہے اور یہ کہے کہ سر جی میں یہ کوئی طریقہ کار بنا میں بھی جینیس ہو جاؤں میں CSS کروں تو میں بھی سیکٹری بن جاؤں اٹس ناٹ پاسبل. آپ وہ جو ہے کچھ آپ کر سکتے ہیں. میرے سوال کا آپ کو سمجھ آ گئی سر؟ جی سر کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں یہ جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں یا روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور ان کا سائنٹیفک علاج کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی دور کی بات کی ہے. ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ جس پر مینٹل ہیلتھ پر بات کریں گے. اب نارملٹی کیسے ہوتی ہے. نارمل آدمی تھا جب پیدا ہوا سینسٹیو سلیٹ تھا اس میں نہ گڈ تھا نہ بیڈ تھا. وہ کس طریقے سے یہ پچھلے آپ کے پروگرام کی سیریز پڑھے نا جو میں سارا کرتا رہا ہوں اور اس میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے بچہ ہے ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں ایک ڈاکو بن جاتا ہے دوسرا کیا CSS کر کے تو مجسٹریٹ بن جاتا ہے. تو روح تو ایک ہی ہے لیکن اس کو جو لبادہ اوڑا ہے اس کو جو کلرنگ کی ہے اس کے کلچر معاشرے نے کی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آدمی نارمل پیدا ہوا ہے تو اگر وہ اب نارمل ہو جاتا ہے تو اٹ از دا معاشرہ ماحول کلچر اس کو جس قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے کیسے اس کے اوپر پریشر کیا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی روح کو اوور لوڈڈ کر دیا کہ اس کا روح اس کے قابو میں ہی نہیں ہے. گھوڑا بزک گیا ہے وہ جتنی گاڑی کو کنٹرول کرنا چاہے گاڑی اور ایکسیلیٹر اس کا غلط کام کر رہا ہے. تو یہ ہماری تمام ٹریننگ ہے جس قسم سے ہم نے روح کو استعمال کیا اس کو ٹرینڈ کیا. اگر اس کے اوپر آپ نے ہر وقت ہی فرشتے بننے کے خیالات ڈال دیے اور ہر وقت کہا کہ تو برا ہے جو یہ کرتا ہے برا وہ پتہ کیا ہوتا ہے. ایسے لوگ ضرور ہے کیونکہ ٹاپک تو نہیں ہے یہ تو آگے چلیں گے. ہر ایک شخص جتنا ہوتا ہے نا وہ جس وقت وہ یہ لیتا ہے تو بیرون جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک اپنی وہ کوڈ لگا دیتا ہے. گڈ حصہ کہتا ہے یار یہ تم نہ کرو. بیڈ حصہ کہتا ہے ابا جی سارے کر رہے ہیں تو میں بھی تو کروں. او یار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا. ایز اے رزلٹ آف اٹ اندر کوڈ لگی ہوئی ہے اور وہ ہوتا ہے وہ آدمی پتہ ہے کہ فزیکلی چل رہا ہے مینٹلی کہیں ہے فزیکلی کہیں ہے. ہر وقت اچھائی برائی کی جنگ میں لگا رہتا ہے. ان میں سے جو اچھا اب اس میں پرابلم معاشرے کی ہے. ہم کہیں جی آپ نیکی کریں کسی کا حق نہ ماریں اور آپ کے جو منسٹر ہوں پرائم منسٹر ہوں وہ اس طرح گھوگا اس طرح چل رہے ہوں آپ کی کورٹیں اس طرح چل رہے ہوں پیسے کی خاطر سب کچھ ہوتا ہو مادیت کی خاطر سب کچھ ہوتا ہو تو اس میں روحانیت کہاں رہ جائے گی. مادیت روحانیت کی جنگ تو ہوتی رہتی ہے. کچھ دیر کے بعد جو دیکھتا ہے کہ کلچر ہی ایسا ہے تو بھی اسی طرح چل پڑتا ہے روحانیت غائب ہو جاتی ہے. تو جس وقت پھر روحانیت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں تم نے یہ کیا پھر گلٹ فیلنگ پھر کئی قسم کے امراض شروع ہو جائے. تو یہ ٹاپک بڑا عجیب و غریب ہے ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ سر انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اندر نفس لوامہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ ہے
تو یہ اس کو مینٹین کیوں نہیں کیے ہوئے, کیا فیلئر ہے ایسا بتائیے گا. دیکھیں یہ آپ اس چارٹ کی طرف سامنے رکھیں نا, تو اب ہم نے اس کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا ایک نفس لوامہ ہے, نفس امارہ ہے, ایک مطمئنہ ہے. تو بتا رہا ہوں کہ ریڈ لائن کدھر جا کے پھر اس میں اندر لڑائی ہو رہی ہے, کون سا حصہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. انڈرسٹینڈ کیا نا. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس حصہ جو ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر پھر وہ قبر کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ اسلام کو توڑ دیتا ہے. تو یہ مثال لے لیں نا اس روحانیت کے حساب میں. اب اس سے کوئی پوچھے کہ اس کو پتا کسی نے بتایا کہ خدا کیا ہے, خدا اور بندے میں فرق کیا ہے, صرف سرمن تو نہیں سنتا رہا, کیا اس کو کسی نے یہ بتایا کہ خدا کے آگے کسی سے مانگو گے تو وہ پھر آپ کو پکڑ لے گا. اور یہ چیزیں کوئی بظاہر اس کو نظر نہیں آ رہی, وہ روایات ریچول اور ان چیزوں کے تحت چلتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں جی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. اس کو یہ نہیں کوئی بتاتا, عقل بھی استعمال کریں گے, یا عقلون یا تفکرون یا تدبرون. یار وہ خود بھی تو سویا ہوا ہے نا, وہ بھیڑ چال پر چل رہا ہے. کیا اس کو عقل نہیں آتی کہ جس آدمی سے میں مانگنے جا رہا ہوں وہ اگر اس میں پاور ہوتا تو اس کی ڈیتھ نہ ہوتی؟ کیا وہ اپنی زندگی میں پیسے کے لیے یہ کرتے رہے ہیں؟ وہ تو عبادت اور لوگوں کو نیکی اور خدا واحد کی طرف لے کر چلے. وعدہ اللہ شریف, تو نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس پاور ہے, میں چلا جاؤں گا تو میری قبر پڑا ہوگا دے دوں گا. سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیات کئی دفعہ میں نے آپ کو بتائیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر اس کو بلا رہے ہیں, ان کو کال کر رہے ہیں تو آگے سے آواز نہیں آ رہی. کیوں؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ کو بتاتے, یہ آپ کو راستہ وقت. جو بھی اس قسم کی, ایک منٹ ٹھہر جائیے, جو بھی اس قسم کی یہ چیزیں ہیں یہ کیوں ہوئی؟ غلط علم, قرآن شریف پڑھ کر بتایا نہیں گیا, اس کے معنی کا پتہ نہیں, اس کو نیکی اور بدی کا کسی نے وہ کانسیپٹ نہیں دیا. انہوں نے صرف بڑے لوگوں کی عظمت بنانے کے لیے ان کو اتنے معجزات بنا دیے, خود ساختہ روائی یہ کہتے رہا. ایز اے رزلٹ وہ بیچارہ اگنورینٹ آدمی کرے تو کیا کرے. تو ان دس وے لوگ بدی جو کر رہے ہیں وہ بیچارے معاشرتی اعتبار سے جو نفس لوامہ, نفس امارہ اور نفس مطمئنہ ہے, آپ مورلی آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے سوسائٹی کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ, اس میں انسان خود کو کس طرح مینٹین رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں انسان مینٹین تبھی رکھے گا جب اس کا ذہنی سے ٹھیک ہوگی, اس کے پاس نالج ہوگا, اس کے پاس عقل ہوگی, وہ استعمال کرے گا. اور اگر وہ صرف مکینیکل ہوگا تو اس کو آپ کہاں کس طریقے سے کون بتاتا رہے گا؟ اس کے اندر تو ایک ہی ہے, زیادہ سے زیادہ جمع کرو, زیادہ سے زیادہ دولت لاؤ, زیادہ سے زیادہ عیش کرو. بھائی وہ تو ٹیمپٹیشن ہے, آدم کی اولاد ہے. اس نے دیکھیں کوئی شخص ٹو آر ایز ہیومن بینگ, جو ہر آدمی ہے اس سے غلطی ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اس کی فطرت ہے, لیکن اس سے سیکھنا انسان کی عظمت ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو نالج چاہیے. تو آئیے اس روح جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ روح ہے کدھر, کہاں ہے, کیا چیز ہے. حالانکہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح جو ہے وہ دراصل اس کو یوں سمجھیے کوئی ایک لائٹ ہے, پاور ہے. جس کا پاور آتی ہے تو کمپیوٹر اب چل پاتا ہے, میں جو بات کروں وہ چل پڑے گا. تو آئیے میں اس کی مثال بہترین جو دوں, یہ ویسٹرن کے لیے بھی بہترین ہوگا. تو آئیے میں نے ایک تھوڑا سا اسکیچ سامنے رکھیں کہ جو روح ہوتے ہیں, سائیکی ہوتا ہے, یہ پروسیس ہوتا ہے اور از کنیکٹڈ ود دا کریٹر. یعنی کہ روح کہاں سے آئی؟ میں نے بتایا ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہماری نے نفسیات جو ہمارے دوست دیکھیں بیٹھ رہے ہیں, انہوں وہ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے عام باتیں کر دی, ہمیں کوئی ٹیکنیکل بات کریں. میں آپ کو ٹیکنیکل بات یہ بتاتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو یہ سوال حل کیا ہے آئی ٹی جو ہے نا, اس نے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کیا ہے. میں پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, میں نے کہا کہ سب میں آپ کو ذرا کلیئر کر کے بتاؤں گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک روح کس طریقے سے کام کرتی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ کمپیوٹر جو آپ کے سامنے پڑا ہے یہ ایک, اسے کیا کہتے ہیں, سافٹ یا ہارڈ, اسے ہارڈ کہتے ہیں. ہارڈ ہو گئی آپ کی باڈی, سافٹ یہ ہے جو اس میں پروگرامنگ آپ نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو چلا تب سکتے ہیں جب آپ کا الیکٹریسٹی ہوگی یا وائی فائی ہوگا. انڈرسٹینڈ کیا؟ وائی فائی از کنیکٹڈ ود دا جو ڈیٹا ہے ہمارا جو ہم کر چکے ہیں یا دنیا کا ہوا ہے, اسے کلاؤڈ کہتے ہیں. تمام دنیا کا جو علم ہے وہ کلاؤڈ ہو گیا.
تو جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی کلاؤڈ میں جا رہا ہے، تو میموری اس سے کلاؤڈ میں آ رہی ہے. جس وقت ہم چاہیں اس کو نمبر کریں تو وہ کلاؤڈ میموری واپس آ جائے گی اور پھر ہم اس پر ورک کریں گے. پھر اس طریقے سے آپ کا جتنا بھی آج کل یہ سسٹم چلا ہے گھروں میں بیٹھ کر آپ کے جو کر رہے ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے، کام وہ کمپیوٹر کے ذریعے، میموری کے ذریعے اور کلاؤڈ کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پریزنٹیشن لکھ کر بھی بھیج دی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. یہ نہیں کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں اسی میں سے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس میں سے اس کی الیکٹریسٹی چلی جائے تو یوز لیس ہے، روح نکال دی جائے تو آپ کی باڈی ٹکے کہ نہیں. نمبر 2، اس کے بعد اس میں لاٹڈ انڈیویجول کا ہر ایک کی اپنی اپنی روح ہے، ہر ایک کے کلر، کیپیسٹی، کوالٹی، سپیڈ، سینسٹیوٹی، کیپیسٹی، تو ہر ایک کی انڈیویجول روح ہو گئی. میری پیچھے باتوں کا آپ کو کنفرم ہوتی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر آ گیا کہ یہ جو اس میں جو اپلیکیشن ہے اس کے لیے ہمیں ریزلٹ لینے کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹٹی ہوتی ہے، پھر اس کی سپیڈ ہے، پھر ڈیوریشن ہے، پھر ہم اس کو ٹیسٹ کر کے ڈیٹا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے کمپیوٹر کام کرے، اس طریقے سے ہماری روح کام کرتی ہے. ڈیٹا لیتی ہے، کمپائل کرتی ہے، دیکھتی ہے، بھالتی ہے، پیچھے نالج سے لے کر پھر اس سے آپ عمل کرتے ہیں. تو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ روح میں کیوریوسٹی ہے، وہ تجسس میں اگلی نئی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہوتے ہوتے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے روح ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ بتا رہی کہ روح ہے لیکن وہ کارڈ لیس ہے، انویزیبل ہے. اٹ از اے کنیکشن بٹوین ٹو تھنگس. اس کا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے ڈرون حملے سے، جس طرح میں نے بتایا تھا، میں جس کو جہاں مارنا چاہتا ہوں مار سکتا ہوں. تو یہ ایک آدمی یہ کچھ کر سکتا ہے. تو مالک دو جہاں کا جو کمپیوٹر ہے، میگا کمپیوٹر، لوح محفوظ، اس میں تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ڈیٹا وہاں جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ادھر سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت اس کی آن ہوگا، بجلی جائے گی، یعنی کہ فرشتہ جا کے روح کے اندر پھونکے گا تو وہ اس میں روح بیدار ہو گئی اور چلنی شروع ہو گئی. پھر آئے گا کہ کمپیوٹر کٹ آف، تو جو روح موت کا فرشتہ ہے وہ آپ کی روح واپس وہاں چلی جائے گی. پھر اس کے بعد جب دوبارہ ری پلے ہوگا پھر اسی طرح اس سے ڈیلیٹ کر جائے گا، تو پھر یہ کام کرنا شروع کر جائے گا. پھر اسی کے اندر اس کے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوا ہے، تو جب وہ جائے گا روح نمبر یہ آؤ جی، اور یہ تمہارا رزلٹ ہے اور یہ تمہاری جگہ ہے. ناؤ یو گاٹ اٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ان کو یہ بھی پتا ہو کہ آخرت کیا ہے. تو چنانچہ اس کے اندر ایک انکیوبیشن پروسیس بھی ہوتا ہے. اس میں چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں، رزلٹ نکالتا رہتا ہے، اور کنٹیکٹ ود دا مین سیور بھی ہوتا ہے. سیور سمجھتے ہیں نا جی، آپ تو اس کے ماہر ہیں، میں تو ایک ناڑی شاہ آدمی ہوں، ان کا پتہ ہی نہیں. تو اگر آپ اس کے اندر نا جس طرح ہوتا ہے جب ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ایک نئی چیز نکلتی ہے. اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن. پہلے آپ سوچتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، پھر پریپیئر کرتے ہیں، پھر ویریفائی کرتے ہیں، پھر ذہن میں لاتے ہوتے ہیں. اچھا اچھا اس کا یہ لاؤ جی مہمان. یہ کیوریوسٹی ہو گئی، روح کا بالیدگی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بتایا کہ یہ وہ چیزیں جانتا ہے فرشتوں جو، لیکن اس کا استعمال کرنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کس قسم کا ڈیٹا ڈالتے ہیں، رزلٹ اس قسم کا آ جائے. آپ اس میں ڈالیں کیا اس کا نام ہے ٹماٹر اور کہے جی ادھر سے سون حلوہ نکلے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ذرا سمجھے نا، برین ہے، روح ہے، اس نے کام یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روح کو جس طرح کی غذا دیں گے، اچھائی کی طرف لے جائیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت دیں گے، علم کی طرف، قرآن کا علم لے آئیں گے، تو پھر یہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آئے گی. اور اگر ہم لوگ ہندوانہ رسومات کو اپنائیں گے، بدعت اختیار کریں گے، شرک کی طرف جائیں گے، تو پھر یہ روح جو ہے ہماری وہ ناپاکی کی طرف جائے گی اور ہم اس کو ڈیمیج کر بیٹھیں گے. اور یہ روح ذرا شارٹ چلے نا، بہت ٹائم کام ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے ٹائم ہو گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ روح آپ کو کلین سلیٹ میں مل گئی، اس کا کوئی کلر نہیں، کچھ نہیں ہے، اس کو پینٹ آپ نے کیا، آپ کا ماحول کلچر یہ ہے. فطرت اس کی اچھی تھی، اس کی فطرت کو جب آپ نے دبا دیا، اس کی فطرت کو دبا کر اس کی صلاحیت جو ہے اس کو دبا کر اس کو پینٹ کر دیا، تو اندر تو وہ گڈ ہی رہا، لیکن اوپر وہ جو چڑھ گئی اس کے اوپر، تو اس سے چیزوں کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا.
تو اس میں قصور روح کا تو نہیں ہے، لیکن قصور کو اس کو عقل ضرور دی ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو پھر آپ کا حساب کتاب کس طریقے سے ہو سکتا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ بڑی پیچیدہ چیز ہے، ان کو سمجھے. میں اس کی مثال اس لیے دے، اگلے چارٹ پر دیکھیں نا، جس سے میں نے کہا میں نے کمپیئر کیا یہ نفس روح فنکشننگ ایز اے پریفرڈ کریچر، جو ہم میں اور آئی میں سے اس میں کیا کہتے ہیں، آپ کا جو کمپیوٹر میں فرق یہ ہے، یہ کمپیوٹر جو ہے صرف ڈیٹا لیتا ہے اور کام کرتا ہے، لیکن انسان کی جو روح ہے کام کرتا ہے، لیتا ہے اور نئی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. یس سر، یہ فرق ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ عقل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کا میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل سلیم دی. پھر ایک کمپیوٹر جو آئی ٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنکشن کیا ہو رہا ہے آئی ٹی میں. اس میں آپ دیکھیں نیچے میں نے کہا کہ ان چیزوں کا جو ویسٹ کا جو خیالات جو ہے نا آبجیکٹس کا، یہ آنسر یہاں سے مل گیا کہ باڈی ہے، باڈی میں جو اسپیرٹی ہے روح کی وجہ سے ہے. روح کیا ہے؟ لائٹ ہے. لائٹ جب ہے اس کو ملتی ہے تو کام کرتا ہے، جب لائٹ ہٹا دی جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. وہی باڈی جو آپ جس کو ہاتھ لگائیں تو یہ چیختا ہے، جب روح نکل جائے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں کتے بلیوں کے آگے، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی وہ ساری کی ساری جو ہے یہ خود ساخت ہیں، دس اینڈ دیٹ ہے. ہاں، آپ کا اگلا جو سوال ہے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے ہمیں نہایت ہی سائنٹیفک انداز سے سمجھایا، قرآن کا ریفرنس دیا، سائنس کے جو فارمولے تھے اس کے ریفرنس سے بھی آپ نے ہمیں سمجھایا ہے اور ہم بخوبی اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم اس کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. تب تک کے لیے سر اجازت. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن. انہی الفاظ کے ساتھ میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.